अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी सानिया आर्मी पब्लिक की 11वीं बरसी की मुनासबत से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पूरी कौम उन शहदा को खराज अकीदत पेश करती है जिन्होंने वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा सानिया APS का हकीकी इंसाफ होगा। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो सिडनी बीच हमले में मुलव्विस भारतीय हमलावरों के फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल करने का जो वो इंकशाफ हुआ है। मजीद बात करें तो बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर उनकी बहनों का जो है वो अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर से धरना है और फिर मुलाकात का जो है वो मुतालबा भी किया गया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कच्चे के डाकुओं ने बस से जो है वो 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया है और उनमें से 10 जो है उन्हें बाजियाब करा लिया गया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे सानिया आर्मी पब्लिक के हवाले से। आज 11वीं बरसी थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नहीं समझता वज़ीर आज़म साहब का ये जो बयान है कि जनाब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचा लिया, बल्कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे जिन्हें रियासत ना बचा सकी और उनको आप समझे कि दिन दहाड़े और स्कूल के अंदर जो है उनको शहीद किया गया। और डेफिनेटली वो वहाँ पर कोई जहाद करने नहीं गए हुए थे, वो स्कूल में पढ़ने गए थे और उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर ये अटैक होगा। ये तो स्टेट का काम था कि उनकी हिफाजत करती है और स्टेट इसमें नाकाम रही बुरी तरह। अब ये है कि जी कौम का मुस्तकबिल बचा लिया, बल्कि कौम का मुस्तकबिल स्टेट ने बचाना था और उस स्टेट ने या उस रियासत ने या उस हुकूमत ने सबसे अहम बात यह है कि हम हर साल ये जो इसको याद करते हैं सारे वाक़े को, अंदोनाक वाक़या था और डेफिनेटली जिन वालिदैन के फूल जैसे प्यारे खूबसूरत बच्चे जो हैं इस दुनिया से गए, वो उस गम को बिल्कुल नहीं भुला सके होंगे, पूरी कौम भी नहीं से भुला सकी। और हम ये भी नहीं भुला सके कि जो स्टेट है या हुकूमत है वो इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसका मास्टर माइंड था एहसान उल्लाह एहसान, जो 2017 में जिसने सरेंडर किया था और फिर पता चला कि वो एजेंसीज के कस्टडी से अचानक गालिबन 2000 जो है उसमें वो गायब हो गया। अब ये बड़ी अचंभे की बात थी कि कस्टडी आपको पता है कि उसके अंदर बड़ी अब सिक्योरिटी होती है, बड़ा एक इंतज़ाम होता है, उसमें से वो कैसे चला गया। और काफ़ी दिन के बाद अल जज़ीरा से जब ये खबर लीक हुई और फिर उसके बाद कंफर्मेशन आई, उस वक्त गालिबन इजाज साहब हुआ करते थे इंटीरियर मिनिस्टर, तो फिर उन्होंने बाद में तस्दीक की। बात यह कि एहसान उल्लाह एहसान जो है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के काबू में था, हिरासत में था और 2-3 साल से उनके पास था, गायब हुआ और आज तक पकड़ा नहीं गया। फिर कहा यह जा रहा है और ये आप ये देखेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर आके उसने ऑपरेट किया तो ये गालिबन 2007 से शुरू हुई है। अगर मैं बात करूं तो 2007 से लेकर आप देख लें 13 साल वो लगा लें और 5 साल ये लगा लें, 18 साल हो गए हैं TTP को बने और वो अपनी कार्रवाइयां कर रही है और उसमें कई दफा शिद्दत भी आई है और इस वक्त भी बहुत ज्यादा शिद्दत है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक स्टेटमेंट दे दी ना, लेकिन हकायक क्या है? क्या हम उस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में कामयाब हुए? डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियां भी दी हैं और बड़ी एफर्ट भी की है, लेकिन उसका नतीजा हमें उस तरह नहीं निकल पा रहा, ना मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ था, इसके जो कातिल हैं इन बच्चों के जिन्होंने ये सारी टेररिज्म की, उसमें जो पीछे मास्टरमाइंड थे या जो भी लोग थे, वो आज तक कैफे किरदार तक उनको पहुंचाया नहीं जा सका। और उसके बाद भी जो वाकयात हो रहे हैं उसमें भी हमें ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं लैप्स तो है। और मुझे लगता है कि हर साल हमें ये याद करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सिक्योरिटी का लैप्स क्या हुआ है, कहाँ है वो लैप्सेस हैं जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। सिर्फ वो स्कूल का वाकया नहीं है, उसके बाद सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं। सही, अगर हम स्कूल को याद कर रहे हैं, उसके बाद जो सैकड़ों वाकयात हुए हैं उसको क्या याद नहीं करना? हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो हैं, अदालतों पर अटैक्स हुए हैं, आर्मी की इंस्टॉलेशन पर अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस के जो है इदारा जो है उसके वहां पर जो बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर वो अटैक्स हो रहे हैं।
تو اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اوپر آپ ایک اچھا خوبصورت سا بیان دے دیں کہ شہداء نے مستقبل بچایا. نہیں، آپ ناکام رہے ایز اے اسٹیٹ، آپ ناکام رہے ایز اے حکومت، آپ ناکام رہے ایز اے سسٹم کے اپنے پول جیسے بچوں کو بچا نہیں سکے. ایسے نصب 11 سال پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے. 11 سال بعد بھی آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. 11 سال قبل بھی ہم کیا وہیں پہ پھر کھڑے تھے اور آج لیکن بھی جب ہم وہیں پہ؟ لفظ استعمال کرتے ہیں ناسور تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کینسر. ناسور کا مطلب کینسر ہوتا ہے، تو کینسر کا علاج تو بھی خیر نہیں دریافت ہوا، لیکن بہرحال اب اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، بہت کم بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے علاج اور بھی نکل آئے ہیں کینسر کے. لیکن مزے کی بات ہے کہ ہماری کوئی بھی ریمیڈی جو ہے نا اس پہ کام نہیں کر پا رہی. اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، جو طبقاتی نظام ہے، جو ناانصافی ہیں عدالتوں میں، سوسائٹی کے اندر، جب تک ہم اوور آل ان سب کو دیکھ کر ایز اے قوم اور اس طبقاتی جو کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، یعنی جس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں نا، 10 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو اگر 10 کروڑ سے زیادہ 25 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ سے زیادہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور کروڑوں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سال اس میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو وہاں ڈیفینیٹلی وہاں جرائم بڑھیں گے اور ٹیررزم بڑھے گی. کیا ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نیشنل لیول پر لاہ عمل بنایا؟ صرف انفورسمنٹ آف لا، انفورسمنٹ آف آپ سمجھے سیکیورٹی، اس سے معاملات طے نہیں ہوں گے، کیونکہ سیکیورٹی بھی ہم کر رہے ہیں، ہم انفورسمنٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، سارے ادارے اس میں پوری طرح اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. یہ حقائق ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہر سال ہمیں سے تسلیم کر کے پھر آگے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے ان تمام اسباب کو جو اس ٹیررزم کا جو ہے وجہ بن رہے ہیں. لیکن اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، ہر حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے 5 سال نکلے، 3 سال نکلے، بس ہم اپنی جو ہے گورنمنٹ کریں اور گھروں کو جائیں. تو یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا، اس سے آپ کی ایسی پالیسیز نہیں بن سکیں جسے آپ نیشنل لیول پر یا ایک اسٹیٹ لیول پر وہ پالیسیز آپ کہہ سکیں کہ جناب جس کی وجہ سے آپ ایک رخ جو ہے اپنا متعین کر سکیں. ہم نے اپنا رخ بھی متعین نہیں کیا اور ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ہم نے جانا کدھر. ایسے صاحب دہشت گردی کو کنٹرول کرنا یا پھر دہشت گردی پر قابو پانا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر تو ہم 11 سال پہلے بھی ہمارے یہی الفاظ تھے اور 11 سال بعد بھی یہی الفاظ ہیں، تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری بخوبی نہیں نبھا رہی یا اتنے اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہی جتنے بہتر طریقے سے اسے پرفارم کرنا چاہیے؟ اگر تو 11 سال پہلے کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ سملر ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ جا رہا ہے، پولیس پہ جا رہا ہے، ہر سال وہ بجٹ بھی بڑھ رہا ہے اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بلکہ بہت بڑی سطح کے اوپر لکناس بھی ہیں، لوپ ہولز بھی ہیں اور کوئی نیشنل آپ کہنا کہ وہ جو آپ نے ایک پروگرام بنایا تھا نیشنل آپ کا جو ڈیفنس یا سیکورٹی کا ایک آپ نے چیک آؤٹ کیا تھا پلان سارا، وہ آج تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے پھر کہا کہ اکنامک گروتھ یا لوگوں کے ساتھ جب تک انصاف نہیں کریں گے، انہیں بڑی آسانی سے پنیری مل رہی ہے دہشت گردوں کو، پاکستان کے اندر سے مل رہی ہے اور پھر افغانستان سے بھی آ رہے ہیں. پھر ایک اور بھی فیکٹر ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں انڈیا بھی انوالو ہے. سمپلی یہ کوئی عام سا ایشو نہیں ہے، اس میں انڈیا بھی انوالو ہے، اب اس میں افغانستان بھی انوالو ہے، اس میں موساد بھی انوالو ہے، اس میں CIA بھی انوالو ہے اور بھی بہت سارے ایجنسیز جو ہیں پاکستان کو گھٹنوں پہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن جہاں وہ سارے کر رہے ہیں اور یہ کرتے ہی رہتی ہیں، مطلب یہ تو چلتا رہتا ہے نا، ہر ملک دوسرے کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل ہوتا ہے کہ انٹرنلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. جتنے آپ زیادہ اسٹرانگ انٹرنلی ہوں گے تو اتنا آپ ڈیفنس اچھے طریقے سے کریں گے. انٹرنلی ہے کہ آپ کے یہاں پہ اکنامک گروتھ بڑی اچھی ہو، آپ لوگوں کو انصاف مل رہا ہو اور لوگوں کا اعتماد ہو نظام کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اعتماد کا جو پہلو ہے نا آپ کی پبلک کا، وہ ٹرسٹ لیول جو ہے نا بڑا شیک ہو رہا ہے اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے بتائیں کہ چلے APS کا واقعہ ہو گیا، 2 ناک واقعہ تھا، قابل مذمت واقعہ، لیکن پھر میں کہوں گا اگر اس کو نمبر گنے نا کہ اس کے بعد کتنے میں واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور پھر اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. پھر ان واقعات میں آپ دیکھیں بچے اور عورتیں کتنے گئے، وہاں بھی اسکول کے بچے ہیں نا،
اے پی ایس کے اندر بھی، تو باہر بھی بچے شہید ہوئے ہیں، رائٹ باہر بھی عورتیں شہید ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان کی بھی تعداد نکالیں گے تو شاید وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے اس وقت. رائٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمیق انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا سر اگر تو دہشت گردی کے واقعات یہ تو ایک بڑی جو ہے وہ بڑی عیاں ہے یہ بات کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یا تھمنے کا نام لے رہے ہیں. ہم چند دن گزرتے ہیں تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہوا اور اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں. دہشت گردی کے واقعات کا کنٹرول نہ ہونا، پھر ریاست کو اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام نہ دینا، گورنمنٹ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی صورتحال، تو وہ ساری سچویشن کو اگر ہم اکٹھا کریں تو obviously وہ سیاست سے بھی تو کہیں نہ کہیں پہ لنک کرتی ہے نا کہ آپ کی بالکل، صورتحال کہاں پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر میں احسان اللہ احسان کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ 2020 میں وہ گیا، اور وہ کس کی گورنمنٹ تھی اس وقت؟ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہاں ٹھیک ہے نا. جب وہ گیا اور پرائم منسٹر وہ تھے، اور فیض حمید صاحب میرا خیال ہے غالباً اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے. ابھی وہ سزا بھگت رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب جا کے اس فرار کو آپ دیکھیں گی تو کہیں نہ کہیں فیض حمید سے اس کا تعلق نکلے گا. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ افغانستان کو پاکستان کی جانب سے بڑا دو ٹوک جواب دیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کوئی معافی نہیں ہے، اب تو ہماری طرف سے بھی پھر کھلی جنگ ہے. احسن جاز صاحب، چونکہ یہ تو اسی صورت میں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے اور پاکستان نے بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا افغانستان کی کو لے کر، اپنی پالیسی جو ہے افغانستان کے حوالے سے. اس سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا جو اسٹریٹ فارورڈ یا اتنا مضبوط سٹانس لیا ہو افغانستان کے خلاف؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے خلاف جو سٹینڈ لیا ہے پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے یا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت، تو میرا خیال ہے وہ جسٹیفائیبل ہے. انہوں نے رائٹلی یہ سٹینڈ لیا، کیونکہ جہاں سے آپ پر اس لیول کی ٹیررزم ہو رہی تو پھر آپ نے روکنا تو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پاکستان نے بہت کم کیا افغانستان کے خلاف، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ جو آپ کے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ کی پولیس کو مار رہے ہیں، وہ آپ حملے کر رہے ہیں آپ کے بچوں پر، آپ کی عورتوں پر، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. گورنمنٹ کا اس میں سٹینڈ بڑا صحیح ہے. آپ پولیٹیکل لوگوں سے کر سکتے ہیں، گورنمنٹ آف افغانستان سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹی ٹی پی سے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ٹیررسٹ ہیں تو ٹیررسٹ کو تو آپ نے جو ہے کلا ان کا کما کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ انٹرنل آپ کے لوپ ہولز ایسے ہیں کہ آپ جو سٹینڈ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کر پاتے. میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ تو پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، یہ بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. جو آج میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں اور ہمارے ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو فیصلہ، میں سمجھتا ہوں دیر آئی درست آئے. اور اب جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ وہ والے لوگ بھی اس میں بہت سارے ملوث ہیں جو سلیپر سیلز اس کو کہتے ہیں. کہ اس دور میں جب یہ بارڈرز کھلے تھے، یا ایک الزام عمران خان صاحب کی حکومت پہ بھی ہے اور جنرل فیض پر بھی آتا ہے کہ ان کے دور کے اندر بہت سارے لوگ وہاں سے دوبارہ لا کے یہاں بسائے گئے. صحیح. اب یہ سمجھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں سلیپر سیلز. سلیپر سیل جو ہے کسی وقت بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی یہ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جب اشارہ ملتا ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اب سڈنی والا واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو کئی سالوں سے آسٹریلیا کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایکٹیویٹی دکھا دی جب انہوں نے دکھانی دی. تو بات یہاں یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے سرحد بند کرنے کا، افغانستان کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا. اگر انڈیا کے ساتھ آپ نے بند کیا تو کوئی بات نہیں، ادھر سے بھی ہو جائے، کیونکہ وہ باز نہیں نہ آ رہے ہیں. آپ کو بھائی کہہ کے تو آپ کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو صحیح جواب مل رہا ہے. اظہر صاحب، انڈیا افغان گٹھ جوڑ جو ہے وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، بڑی واضح بات ہے. اب یہ پاکستان کی بات تو ایک طرف پہ رہ گئی، جو ہے کوئی ہمارے لیے جو ہے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، تو دنیا کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے. جی بالکل، یہ دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر ہے تو اس لیے بالکل بالکل میں چاہتا ہوں وہ جو آپ نے اگلے بات کی ہم ابھی اس پہ بات کر لیں. بات یہ ہے کہ افغانستان ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیررزم کروا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں واقعات ہوئے تو امریکہ نے چھوڑ ڈالا کہ افغانی جو ہیں، اور خاص طور پر ٹرمپ نے تو بہت چھوڑ ڈالا نا وہاں پر، اور ایسی پالیسیز بنائی گئی کہ ان کو وہاں کا جو سٹے ہے یا ان کی جو بہت زیادہ ویزے کے حوالے سے سختیاں کی گئیں. تو اب وہاں بھی ثابت ہو گیا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں ٹیررزم کر رہے ہیں. پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل اور ایران کے واقعات ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی، تو پھر اس کے بعد ایران نے سب سے پہلے افغانیوں کو نکالا اور انڈینز کو بھی نکالا. تو ان کو پتا کہ انڈینز بھی اس میں ملوث ہیں. اب یہ واقعات ہوئے دو، اس سے پہلے کینیڈا والے واقعات، پھر امریکہ. تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں انڈیا بھی پوری طرح دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. ابھی جو لیٹسٹ واقعہ ہے وہ
آپ کو پتہ چل گیا سڈنی والا واقعہ جس کے اندر جو بیچ پہ واقعہ ہوا ہے سارا, اور وہ کون لوگ ہیں, وہ بیسیکلی وہ نیشنل تو تھا وہ انڈیا کا, وہ جو 2 لوگوں نے کیا اور اس میں باپ بیٹا ہے, حیدرآباد کے وہ لوگ رہنے والے تھے, اور حیدرآباد کے جو ایک جو تھا وہ انڈیا کے پاسپورٹ پر وہاں پر گیا, اور ایک آسٹریلین تھا کیونکہ وہاں پہ اس کا بیٹا ادھر ہی پیدا ہوا, اور پھر وہ انڈیا کے اندر بھی آتے جاتے رہے انہی پاسپورٹس کے اوپر, اور پھر وہ فلپائن بھی گئے. ابھی تو یہ چیک کیا جا رہا ہے نا کہ فلپائن کے اندر انہوں نے جا کے کیا کچھ کیا, کس سے ملے, داعش کے ساتھ کیا معاملات ہیں. اب آپ مذہب سے نہیں اس کو جوڑ سکتے, پہلی بات تو میں مذہب کی طرف آؤں گا. اب اس طرح کے واقعات جو ہے ٹیررزم کے, وہ امریکہ کے اندر کرسچنز بھی کرتے ہیں, اس طرح کے واقعات انڈیا کے اندر ان کے اپنے ہم مذہب جو ہے ہندوؤں نے بھی بہت سارے کیے ہیں, اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسے اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. اب وہاں پر جس نے سب سے زیادہ دلیری دکھائی ہے اور ایک ٹیررسٹ کو پکڑا ہے جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے, یعنی اس نے بریوری کی جو مثال قائم کیا ہے وہ بھی کمال ہے نا, اس نے جو وہاں پہ کیا, اور جس طرح کوئی ہمت نہیں کرتا کہ ایک ٹیررسٹ فائرنگ کر رہا ہے اور اس کو جا کے نہتے آدمی نے جا کے پکڑ لیا, اس کے ساتھ گرایا, اسے گن چھینی, پھر اس نے یہ بھی کیا کہ اس کو ماری نہیں ہے فائر, اس کا فائر بھی لگے, تو وہ بھی ایک مسلمان تھا, شامی مسلمان تھا نا. تو ایک طرف ٹیررسٹ اگر آیا تھا تو بچانے والا کون تھا, اس نے کئی لوگوں کی جانیں بچائیں, آج وہ ان کے پرائم منسٹر بھی اس کے جو عادت کو گئے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی فوری کوشش کی گئی. جب یہ واقعہ ہوا تو جس طرح انڈین میڈیا, جس طرح اسرائیلی میڈیا جو ہے چڑھ دوڑا پاکستان کے اوپر اور اسلام کے اوپر, آج وہ ذرا جواب دے نا, ان کا ایک دفعہ پھر پول کھلا, پھر وہ شرمندگی کا پوری دنیا میں انہیں سامنا کرنا پڑا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مودی کے ساتھ تو جو بھی ملک ٹچ ہوا ہے, جو بھی گروپ ٹچ ہوا ہے, جو بھی لوگ اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں, انہوں نے ساتھ چلنے کی کوشش کیا, وہ امریکہ ہو, وہ اسرائیل ہو, سب کی بےزتی ہوئی ہے دنیا کے اندر. یہ دوبارہ سے بےزتی ہو رہی ہے. اب پورا انڈیا جو ہے وہ وضاحتیں کرتا پھر رہا ہے. اب آسٹریلین گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا ہے, اور اب انڈیا بھی مان رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ ہیں یہ. تو پاکستان کے خلاف ایسی انہوں نے کمپین کی پچھلے 2 دن کے اندر, ہم نے دیکھی کہ جی پاکستانی ٹیررسٹ ہے, پاکستان نے وہاں یہ سارا کچھ کیا. اب تو ثابت ہو گیا نا کہ ان میں سے ایک انڈین ہے, حیدرآباد کا رہائشی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس جو تھا انڈین پاسپورٹ تھا, دوسرے کے پاس جب فلپائن بھی گئے تو ایک انڈین پاسپورٹ پہ باپ گیا, اور جو بیٹا جو ہے وہ آسٹریلین پاسپورٹ پہ گیا. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ غالباً اٹلی کی بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کرسچن ہے یا کوئی اور ہے, بہرحال وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اب ٹیررزم, اگر وہ کرسچن ہے تو بیٹا تو اس کا پھر اب کیا مطلب, ماں بھی کوئی ٹیررسٹ ہوگی نہیں. ہر ایک کا اپنا ایکٹ ہے, اس نے اپنے ایکٹ کا جواب دینا ہے. اور اس کے پیچھے میں پھر آپ سے کہہ رہا تھا یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے, اس کا بار بار دونوں کا انڈیا جانا, پھر اس کے بعد فلپائن میں جانا, کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ را نے ان کو یہ کرنے کے لیے کیا تاکہ پاکستان کے اندر ایک بدنامی کا ایک عنصر پاکستان کے خلاف پیدا کیا جائے. دیکھا ہے اس نے سب کہ اسرائیل کی جانب سے فوری جو ہے اس حملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا, اور ایک بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کیا گیا. پھر اس کے بعد بھارت بھی کود پڑا, پھر جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے بھی اس طرح کے الزامات سننے کو ملے. سنجا صاحب, یہ ایون کہ جو آسٹریلوی حکام ہیں انہوں نے اس چیز کی کسی قسم کی کوئی ایسی تصدیق نہیں کی. نہیں, اب تو ہو گیا آفیشلی, آسٹریلیا کی طرف سے بھی ہو گیا کہ یہ انڈینز ہیں. اور نہیں, میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے فوراً اس کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کے طور پہ لیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اسرائیل والے کہاں کھڑے ہیں. اب جو ٹیررزم, پہلے تو اسرائیل وضاحت کرے نا کہ وہ جو کر رہا تھا وہ تو پہلے انڈیا سے پوچھے نا, کیونکہ اگر جیوز مرے ہیں اس کے اندر تو پھر انڈیا جواب دے نا. انڈیا تو اس کا الائے ہے نا ساری جنگ کے اندر, جو غزہ کے اندر وہ لڑ رہا ہے, کیونکہ انڈین فوجی بھی وہاں پر گئے ہیں, انڈیا کے لوگ بھی ایکسپرٹ گئے ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف بھی جو ہے اسرائیل جو ہے جب یہاں پر اس نے انڈیا نے اٹیک کیا تو اسرائیل جو ہے تو اس کو پوری مدد ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو ملک ہیں اس کے اندر وہ جو ہیں جو ٹیررسٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, جو دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, جو اس وقت ان کی حکومتوں میں ہیں. اب جوز اگر مرے تو وہ جوز پوچھے نا اپنی گورنمنٹ سے کہ بھائی وہ انڈیا والے ہیں, پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا کا جو دوہرا معیار ہے, دوہرا چہرہ ہے, وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. وہ یہ ہے کہ وہاں غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں, اس میں ان کی جب شہادتیں ہوئی, جس طرح ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہاں بڑا سخت طوفان آیا تو خیمے بھی بیچاروں کے اڑ گئے, شدید سردی ہے, اور نیچے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ جس طرح اڑتی پھر رہی تھی. تو ایک طرف انتہا کا ظلم ہے, اور دوسری طرف جب یہاں ایک واقعہ ہوا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ ہل گئی ہے کہ جی وہ جوز جو ہے مر گئے. میں ٹیررزم کی سپورٹ نہیں کر رہا بالکل, لیکن ایک ملک جو ہے جس کے پورے باشندے, اچھا اب اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ سویلین ہے, انہوں نے نہیں کیا تو ان کی آرمی نے کیا ہے.
بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر سیولین کو آرمی میں ٹائم دینا پڑتا ہے, تو ان کا بیسیکلی ہر سیولین جو ہے سیولین نہیں ہے, وہ ان کا آرمی مین ہے, وہ ان کا ٹروپ ہے. اگر وہ بیچ میں بھی یہاں ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اسرائیلی ہے تو وہ پھر اسرائیلی آرمی سے ہے. اب یہاں پر اگر لوگ مرے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل کے آرمی کے لوگ مرے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اسرائیل کی آرمی جو نہتے جو ہے نا, وہ نہتے جو ہیں وہ غزہ کے ہیں, ایسے ہی وہ فلسطین کے نہتے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہاں تو وہ چھٹیاں منانے گئے. میں کسی کے یہ نہیں کہتا کہ ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی ایسے کریں. سب یہودی مسلم ہندو یہ تو ایک طرف ہو گئے. سب سے پہلے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے, انسانیت کو تو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اگر یہاں پہ ہلاکتیں ہوتی ہیں تو جو ہے وہ اسرائیل غزہ میں ہم نے دیکھا کہ پورا غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا, اور انسانیت کا جس طرح قتل عام کیا گیا دنیا میں کہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اگر وہاں پہ وہ لوگ جو خود کو انسانی حقوق کے سب سے بڑے لمبردار کہتے ہیں, وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ اور اتنا سخت رد عمل سامنے نہیں دورہ میں آ رہا آتا. ہم بات کریں کہ انسانیت سب سے پہلے ہے, انسانیت کی پرائورٹی ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ تو دورہ معیار بڑا واضح طور پہ یہ گورے کی چمڑی جو ہے نا اس کے نیچے جو آپ سمجھیں کہ شیطان صفتی ہے نا, اور یہ جو ایک چنگیزی سا ماحول ہے اس کے اندر, اس کی وجود کے اندر, کہ وہ قتل و غارت گری کو پسند کرتا ہے, وہ اس طرح کی چیزوں سے سامنے نظر آتا ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, عورتوں کو شہید کرنا اور اس پہ اطمینان سے سو جانا کسی نے, کم از کم انسانیت تو نہیں کر سکتی. اگر اس کے اندر دل ہے, اس کے اندر روح ہے, اور وہ خود کو کہتا ہے کہ وہ انسان ہے, تو کم از کم انسان تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, کرنا تو بڑی دور کی بات. اب ظاہری بات ہے کہ انسان کے اندر جب وہ گرتا ہے انسانیت کے معیار سے, تو وہ جانور بن جاتا ہے, شیطان بن جاتا ہے, وہ ایک درندہ بن جاتا ہے. تو اگر یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ایک درندہ ہے, یہ ایک شیطان ہے, اس کو تو انسان کہنا بھی غلط ہے نا, جو انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے. اور اب یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کو اس میں انوالو کیا گیا. یہ صاف اسی طرح ہوا ہے کہ جو انڈیا نے پہلے کیا جب بلگام کا واقعہ ہوا, پہلگام کا واقعہ جو ہوا, تو پہلگام کے واقعے کے اندر جو ہے پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا. اس دفعہ اسرائیل نے بھی یہی کچھ کیا. اب پتہ چلا کہ بھائی وہ پاکستان تو ہے نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ انڈیا کو یہ پتا تھا یہ واقعہ ہونا ہے, اسرائیل کو بھی یہ پتا تھا واقعہ ہونا, اور واقعے کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. اس کا مطلب یہ سب کچھ ارینج تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے سپونٹینیس یا ایکسٹمپور ایکشن نہیں ہوا, یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. صحیح, ان کے پیچھے بھی کوئی پورے گروپس ہیں, ٹھیک ہے نا. اب داعش کی باتیں لگی. داعش سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو نوید اکرم ہے, غالباً ان کے والد صاحب ہیں, وہ سڈنی میں جو ہے وہ داعش کے ساتھ رابطوں کے بارے میں داعش کن کی ہے, وہ تفتیش. مجھے آپ یہ بتائیں داعش کن کی ہے. داعش بھی ان کی ارینج کرتا ہے. داعش بھی ایک ایسا آپ سمجھے کہ سوڈو قسم کا ایک ٹیررسٹ گروپ ہے. یہ ٹی ٹی پی کو اس نے بنایا, ٹی ٹی پی کو سی آئی اور را نے بنایا. ٹی ٹی پی آئی کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے, انڈینز را کے لوگ آگے کرتے ہیں, موساد کے لوگ کرتے ہیں, سی آئی اے کے لوگ کرتے رہے. صحیح. جب یہ ٹی ٹی پی پاکستان میں اٹیک کر رہی تھی, جب امریکن فورسز یہاں پر تھی, بہت ساری ایسی پکچرز اور ویڈیوز آئیں جس کے اندر ٹی ٹی پی والے پاکستانی فورسز پہ اٹیک کر رہے, تو ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ وہ ایک امریکن فوجی عورت بھی تھی. میں نے ایک دو پکچرز دیکھی, اس میں ایک مرد بھی تھا, وہ ان کو ٹریننگ بتا رہا تھا کہ وہاں اٹیک کرو اور وہاں پہ نشانہ لگاؤ. تو یہ ساروں نے مل کے کیا, پاکستان کے ساتھ ایک ڈبل کراس کیا گیا, پاکستان کو وار آن ٹیرر میں شامل بھی کیا گیا, اور پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کا جو جی ایچ کیو پہ حملے کروا دیے پاکستان کے اداروں پر, مکران بیس پہ, یہ سب پر کیوں کروائے گئے کہ ایک طرف پاکستان سے مدد لی اور دوسری طرف حقانی گروپ کی مدد کرنے کا الزام لگا کر پاکستان کے ڈیپ انسائڈ سے پاکستان پہ اٹیکس بھی کروائے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہاں دیکھیں وہ تو کنٹرول سارا نیٹو فورسز کے پاس تھا نا, جب یہ وہاں پر امریکن فورسز موجود تھی, نیٹو فورسز کے انڈر تھا نا سب کچھ, تو وہ کیسے آگے یہاں پر اٹیک کرتے تھے. آج ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو روکیں, ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی کی آپ پیچھے مدد نہ کریں, تو اسی طرح اس وقت انہوں نے مدد کی. تو ڈبل کراس پاکستان کو کیا کہ ساتھ اندر سے ڈیپلی آپ کو وہ جو, کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی جو لاسٹ ڈیٹرنس ہوتی ہے, لاسٹ حفاظت ہوتی ہے, وہ اس کی فوج ہوتی ہے, بالکل, یا اس کے سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں. تو اس کو ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد, ان انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو غیر محفوظ بنانا, پاکستان کی سیکیورٹی کو نشانہ بنا کے اس کی سیکیورٹی کو کمزور کرنا. ایسا سب افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد تو صورتحال کچھ بہتر ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد حالات مزید بگڑ گئے, اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بڑی, یہ بات بڑی یہاں ہے کہ پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور اس بات کے تو اب وہ بذات خود بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ڈالروں کا بڑا رول ہے نا. اگر آپ افغانستان کو لیں
اور ان کو دیکھیں یہ وارڈ لارڈز ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر. بنیادی طور پر حکومت ایک مستحکم حکومت کو وہاں سے گئے ہوئے, بلکہ پہلے تھی بھی کبھی نہیں, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60-70s کے اندر جو ہے نا چلے وہاں پر افغانستان اس طرح کا افغانستان نہیں تھا, وہاں پر ایک معمولات زندگی تھا. تو وہاں پہ ہیں وار لارڈز اور وہ مختلف علاقوں پہ قبضے کر کے بیٹھتے ہیں. ابھی جب حکومت بھی بنی ہے تو اس میں وہ وار لارڈز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا, وار لارڈ جو ہیں جب کبھی غیر ملکی حملہ ور آتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ چلا جاتا ہے پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ ان کو ڈالر چاہیے, ان کو جسٹیفیکیشن چاہیے, تو وہ ڈالرز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب پاکستان تو ان کو اتنے ڈالر نہیں دے سکتا تھا, لیکن انڈیا نے ان کو ڈالر دیے اور اب انڈیا دے بھی رہا ہے. بالکل, انڈیا جو ہے وہ ان کو ڈالر دے بھی رہا ہے اور پہلے بھی دیے. یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسے جیسا اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دھرنا دے دیے. کچھ روز قبل ہم نے دیکھا ملاقات نہ کرانے پر جو ہے وہ اسی طرح کا ایک تنازع سامنے آیا. ایک بار پھر سے جو ہے ان کی بہنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, یہ ایک نئی ایکٹیویٹی ہے یا ایک نیا سٹیپ ہے جو پی ٹی آئی نے اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں انہوں نے لیا ہے. لاسٹ ٹائم جو سلوک کیا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اور سردی میں, اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے جو سٹیپس ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے یا وہاں پہ جو اسٹیٹ کرے گی وہ زیادہ سخت ہو سکتے ہیں. ایک تو اس بات کا اندیشہ ہے کیونکہ آج جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہاں بیف اپ کر دی گئی ہے, پولیس کے دستے منگوا لیے گئے ہیں, واٹر کینن بھی آ گئی ہے اور بہت ساری اور بھی انتظامات کر لیے گئے ہیں, اس میں سنائپرز بھی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ انہیں روکا جائے گا وہیں بیٹھ جائیں گے, اور اس دفعہ پھر ان کے ساتھ اصل میں وہ خود آ جائیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس دفعہ پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک تعداد وہاں موجود ہے ساتھ, اور اگر وہ وہاں بیٹھی رہتی ہیں تو وہ تعداد بھی بڑھتی رہے گی. پھر لوگ گزاری بات ہے اخلاقاً بھی کہہ لیں اور سپورٹ کرنے کے بھی لیے کہہ لیں کہ وہ پھر وہاں اپنے کئی چہرے دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن مجھے معاملات جو ہے نا اس طرح کے سٹیپ سے ٹھیک جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے اندیشے ہیں بہت سارے اس وقت کہ معاملات بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو انتظامیہ کا موڈ جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے, اور پی ٹی آئی کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو میں تو اس وقت یہی کہوں گا کہ اگر حکومت ہے یا کوئی اور جو آپ کی اتھارٹیز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسا آپ یقیناً کاروائی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو اور پھر معاملات کسی اور طرف چلے. احسن صاحب, اگر تو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی جماعت کے یہ لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یا اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا حکومت کا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, یا ماضی میں ہمیں اس طرح کے رویے دیکھنے کو ملے, لیکن یہ روایت ہے کہ اگر ماضی میں آپ اپوزیشن میں تھے یا آپ گورنمنٹ میں تھے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک اپوزیشن میں تھے تو نہیں ہوا, اور اب آپ بھی جو ہے وہی کریں گے جو اپوزیشن نے آپ کے ساتھ کیا. اگر تو یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے یا ایک دہشت گرد جماعت ٹولہ جسے آپ کہتے ہیں, اگر وہ ہے تو پھر ان کو وہ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے تاکہ ان کو سیاسی لوگ نہ کہا جائے, چونکہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ پہلی تو بات یہ ہے مصباح کہ اس کو کیسے ڈکلیئر کیا جائے اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں. اچھا, اگر تو یہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے, آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل لوگ ہیں, تو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں بہت سارے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, لیکن جو اس وقت ریاست کا بیانیہ کچھ دن پہلے آیا ہے اس میں تو بہت واضح طور پر ایکسٹریمسٹ بھی کہا گیا, انتہا پسند بھی کہا گیا, اور ایسے لوگ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف برسے پہ کار ہیں, اور ان کے خلاف جو آئی ایس پی آر کا بیانیہ آ چکا ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اور باقی, تو میرا خیال ہے وہ تو بہت واضح ہو چکا ہے. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ 9 مئی کے واقعات سے لے کر اور پھر جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کی سپورٹر کے طور پہ انہیں دیکھتے ہیں, اور وہ ان کو پولیٹیکل لوگ اس وقت تسلیم نہیں کر رہے. اسٹیٹ بہت واضح کر چکی ہے, اس کی میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہوا, اسٹیٹ بہت واضح کر چکی ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل لوگ نہیں سمجھتے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر بہت سارے ایم پی ایم این ایس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پارلیمنٹ کے حصہ ہیں,
تو آپ آل ٹوگیدر یا ایڈوانس سب کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ سارے کے سارے اس نقطہ نظر سے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ، جیسا اسٹیٹ اگر واضح کر چکی ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہیں، وہی سوال ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، چلیں آپ دہشت گردی کے یا غداری کے سرٹیفکیٹ آپ بانٹ رہے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کو سرٹیفائڈ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے تو پھر اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اسے کالعدم قرار دے دینا چاہیے تاکہ ان کے اوپر اتنی ڈیبیٹ نہ ہو کہ ہم انہیں پولیٹیکل جماعت بھی کہیں، ایسے جیسا سوری ٹو انٹرپٹ، ہم انہیں پولیٹیکل جماعت بھی کہیں، پھر ہم انہیں دہشت گرد بھی کہیں، پھر ہم انہیں دہشت گردوں کا ٹولہ بھی کہیں، مطلب اتنی چیزیں مکس اپ ہیں، اس کو تو تھوڑا ذرا میرا خیال بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور انہوں نے جو بعد میں سب کچھ کیا ہے وہ ڈی چوک کے حوالے سے بات کرے، جہاں بھی جو کچھ کیا ان کا جو فیچرز ہیں، ان کا جو سٹرکچرز ہے، جو ریاست سمجھتی ہے وہ بتا چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کالعدم تنظیم قرار دے دیا جائے. پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی آپ کے آفیشیل کاغذات میں ہے ہی نہیں. صحیح. آپ جماعت کو تو اس کو کالعدم قرار دیں گے نا، یا اس پہ پابندی لگائیں گے جو کہ آپ کے کاغذات میں موجود ہوگی، سرکاری کاغذات میں، تو پی ٹی آئی نہیں ہے. صحیح. اس لیے اس کو کالعدم کہہ دینا. اب اس کو تو وہ ڈیل کر رہی ہے اسی طرح کہ ان کے افرادی طور پر یا ان کا کوئی اگر گروپ آ کے اکٹھا ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انتہا پسند لوگ ہیں، تو اس پہ تو اسٹیٹ نے اپنی کاروائی کرنی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہرحال ایک بڑا سخت نقطہ نظر ہے جو اسٹیٹ کا سب کے سامنے آ چکا ہے، گورنمنٹ کا نقطہ نظر سب کے سامنے ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں، اور یہ بھی جا کے وہاں سامنے بیٹھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ وہ موقع آ گیا کہ اس کے اندر یا تو ہائی کورٹ یا آپ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی ملاقات کروانی ہے یا نہیں کروانی. اچھا، یہ تو جو ہے وہ عدالتی احکامات اس سے قبل بھی ایسے جیسا آ چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. تو کیا اس کے اوپر عدالت کا کوئی سوال؟ میرا خیال ہے عدالت کو اس کے اوپر اب واضح توہین عدالت نافذ نہیں ہوتی گورنمنٹ کے اوپر. اگر عدالت کا کوئی موقف ہے تو اس کو واپس آ جانا چاہیے، یعنی اس کے سب کے سامنے آ جانا چاہیے، پتہ چلے نا کہ کیا موقف ہے اور وہ انہیں کس طرح سمجھتے ہیں. جو اجازت وہ دے رہے ہیں ان کو ملنے کی، تو اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر آگے عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے کرے. اچھا، عدالت والے بھی نہیں کر رہے. اور اب ایک پی ٹی آئی الزام عائد کرتی ہے کہ چونکہ ہمیں تو جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ہمیں اجازت ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتی. پھر وہ الزامات بھی عائد کرتی ہے کہ چونکہ عدلیہ اس کے اوپر اس لیے کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتی کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ باؤنڈ ہے. یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ الزامات اس وقت عائد کر رہے ہیں کہ عدلیہ باؤنڈ ہے. دیکھیں اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو اگر لیگل بیٹل کی میں بات کروں تو لیگل بیٹل میں اس وقت وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اس وقت بانی پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں وہ لیگل بیٹل میں تو تھوڑا اپر ہینڈ ہے اس حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے صرف کہ کورٹ نے آرڈر کیا ہوئے ہیں. اب یہاں وہ نہیں ملاتے، اسٹیٹ کے لوگ کہتے ہیں یا حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں ملاتے، نظام کہتا ہے کہ ہم نہیں ملاتے. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ گو وگو کی حالت جو ہے وہ کسی سانے کی شکل میں آ سکتی ہے، بڑا سانیہ رونما ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی جب بھی کسی احتجاج کے موڈ میں ہوتی ہے یا دھرنے کے موڈ میں ہوتی ہے تو ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، وہ جو ڈو اینڈ ڈائی والی پالیسی ہے اس پہ وہ پی ٹی آئی آتی ضرور ہے، لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی باہر آتی ہے، پھر اس کے وہ جو تعداد یا وہ جو اسٹریٹ پاور جو وہ توقع کر رہے ہوتی ہیں لیکن وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے. اس دفعہ چونکہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کا لہجہ، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ اس دفعہ حقیقی معنوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ ڈو اینڈ ڈائی کی پالیسی میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج، ان کا ایکٹ ایسا ہے کہ اس دفعہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باقی کا تو نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں نہ آ رہا، یہاں تو کارکن نظر آ رہے ہیں یا تینوں بہنیں نظر آ رہی ہیں. ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی ہیں وہ تو ان کی بہنیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم نہیں ہٹتی. باقی جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہیں، وہ چاہے سہیل افریدی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ان کے ایم پی ایز ایم این اے جو کچھ چلے گئے ہوں میں اس کا نہیں کہتا، لیکن ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن جو ہے اوپر اسٹیٹ بھی اپنا بیانیہ جو ہے بتا چکی ہے. تو اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح واٹر کینن یوز کی گئی یا جس طرح بھی کیا گیا اس کو ڈیل کیا گیا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ واٹر کینن سے یہ ہو گیا کہ کوئی زیادہ نقصان ہونا تھا وہ بچ گیا، لیکن بہرحال خواتین ہے اور سردی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، کوئی چھوٹا موٹا ڈیکورم ہوتا ہے، اسٹیٹ نے وہ بھی نہیں دیکھا اس دفعہ. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کا موڈ تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. اگر آپ کسی مہم میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو رہے، لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہوگا؟ اب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہاں پر ایک کچھ لوگوں کی گیدرنگ ہو سکتی ہے، چند 100، 1000، 2000، اور 1000 2000 کے ساتھ اگر وہاں کی انتظامیہ جو ہے سخت طریقے سے ڈیل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور اس میں اگر ریئیکشن آتا ہے 1000 2000 لوگوں کی طرف سے تو ظاہری بات ہے ادھر سے بھی ریئیکشن آئے گا. تو اب ایک ایسی سٹیج پہ آپ چلے گئے ہیں کہ جہاں ریئیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا اگر وہ بیٹھی رہتی ہیں
تو ڈیفینیٹلی لوگ آتے رہیں گے. اب انتظامیہ کے پاس کیا بچتا ہے؟ انتظامیہ کے پاس یہی بچتا ہے نا کہ رات لیٹ جب لوگ چلے جائیں اور کچھ تھوڑے رہ جائیں تو وہ پھر ایک دیکھیں واٹر کینن تو ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اگر استعمال کی جا رہی ہیں واٹر کینن یوز کی جا رہی ہیں, پانی پھینکا جا رہا ہے, تو میرے خیال ہے اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ کوئی اتنا غلط طریقہ بھی نہیں ہے. اچھا, مطلب اتنی ٹھنڈ میں دسمبر کی سردی میں واٹر کینن استعمال کیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے ڈسپرس کرنے کا. یا آنسو گیس کے شل مارے, ایک موب کو ڈسپرس کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آنسو گیس کے شیل, لاٹھی چارج, دسمبر کی سردی میں اگر وائلنس آ جاتا ہے تو پھر وہ گولی چلاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے پانی یوز کیا. اور دسمبر یا نومبر یا جنوری یا فروری کی بات نہیں ہے. اگر برٹن کے اندر سردی پڑ رہی ہے, وہاں موب آ گئے, تو پولیس نے واٹر کینن نہیں یوز کرنی ہے نا. اچھا, ایسے سب مطلب ریاست کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کچھ احکامات بھی ہیں, لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کر رہی, پھر اپوزیشن یا وہ لوگ چند لوگ جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے ریاست جو ہے اس کو وہ کھلی چھوٹ ہے کہ وہ واٹر کینن کا استعمال کرے, وہ آنسو گیس کا استعمال کرے, وہ شیل کا استعمال کرے, وہ کسی کو جواب میرا خیال ہے ابھی تو ریاست بہت اسٹرینٹ جو ہے ایکسپریس کر رہی ہے, شو کر رہی ہے. صاف ہے, آپ نے بھی کہا کہ بڑا واضح موقف ہے ان کا. جی, میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ دیکھیں یہ تھوڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہاں پہ کر رہے ہیں. ابھی جیل ہے, جیل کے باہر اگر 5-10 ہزار. اچھا, ہم یہ تو بحث کر رہے ہیں حسین صاحب کہ پروٹیسٹ آپ نہ کریں, لیکن ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے کہ اگر عدالت نے اجازت دے دی ہے تو بھائی آپ ملاقات کرا دینا, تاکہ یہ جو احتجاج اتنی شدت اختیار کر رہا ہے, یہ جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ حالات جنم کس وجہ سے لے رہے ہیں, آپ اس جڑ کو پکڑ لینا. نہیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے دینا پروٹیسٹ یہاں پر, تو آپ جا کے زبردستی نہیں, آپ ملاقات کی اجازت دے دیں, کورٹ میں چلے جائیں نا. کورٹ نے اجازت دی, کورٹ نے تو اجازت دے دی ہوئی ہے, میں اسی لیے اسٹارٹ میں کہا کہ کورٹ نے کرنا نا یہ فیصلہ, کورٹ کو اس میں کلیئرٹی. میں نے بھی آپ کو کہا کہ وہ الزامات عائد کرتے ہیں کہ عدالتیں باؤنڈ ہیں, ہم کہاں پہ جائیں. تو ٹھیک ہے نا, تو پھر عدالتیں باؤنڈ ہیں, وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ان کے الزامات ہیں نا, اب بھی ایسی تو نہیں ہے, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو کہتے رہے اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. یاسین صاحب, کچے کے ڈاکوں نے بس سے جو ہے 19 مسافر اغوا کر لی ہیں اور 10 کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کچے کے ڈاکو باز ہی نہیں آ رہے؟ اب کچے کے ڈاکوں کا کیا کریں, کچے کے ڈاکو جو ہیں اس وقت پوری سٹیٹ ہے یا پورا جو ملک ہے اس کے جو نروز ہیں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کئی دفعہ اس طرح کے آپریشن ہوئے, اور آپ کی جو پنجاب پولیس ہے یا آپ کی سندھ پولیس ہے, اس نام کے اوپر, کچے کے نام کے اوپر, یعنی ان کے وہاں آپریشن کرنے کے نام پر بلینز آف روپیز جو ہے اس کے بجٹ یوز کر چکی ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں پکڑے جا رہے کچے کے ڈاکو, اور وہ بسیں اب اغوا کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.